औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा अपने इल्म और नूर से मदद फरमा। अकल का ज़िंदगी का सबब होना और ज़िंदा वो है जो अल्लाह के लिए ज़िंदा हो। सूरत यासीन आयत नंबर 70 का तर्जुमा पढ़ेंगे। इसके बाद फरमाया, ये किताब तो सिर्फ नसीहत और वाज़े कुरान है ताकि वो जिंदा लोगों को डराएं और काफरों पर हक साबित हो जाए। सूरत यासीन आयत नंबर 70। साबित ये हुआ, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को नहीं मानता वो मुर्दा है, जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को मानता है वही जिंदा है। बहरहाल इसकी तफसीर पढ़ते हैं। यानी ये कुरान तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है, जैसे कि इरशाद फरमाया सूरत यूसुफ आयत नंबर 104, सूरत स्वाद आयत नंबर 87, सूरत तकवीर आयत नंबर 27। कुरान मजीद तो सिर्फ तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है और ये कुरान मुबीन है, यानी आसमानी किताब है, और ये बिल्कुल जाहिर है क्योंकि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। और इसकी दलील ये है कि ये मुतअद्दिद बार चैलेंज किया गया है कि अगर ये कुरान किसी बशर का कलाम है तो तुम भी इस जैसा कलाम बनाकर ले आओ, लेकिन कोई शख्स भी इसकी मिसल कलाम बनाकर ना ला सका और बिल आखिर थक हार कर ये कह दिया कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। फिर फरमाया ताकि वो जिंदा लोगों को डराएं, यानी ये कुरान जिंदा लोगों को डराए, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा लोगों को डराएं। जिंदा लोगों से मुराद अकल वाले हैं। हाफिज सयूती ने इमाम इब्न जरीर और इमाम बहकी के हवाले से लिखा है कि ज़हाक ने कहा कि जिंदा लोगों से मुराद अकल वाले हैं, और अलामा आलूसी ने भी इन ही से नकल किया है। इस आयत में अकल को हयात से तशबीह दी है। और अकल से मुराद अकल सही है, बीमार अकल मुराद नहीं है, क्योंकि अकल सही ही हयात अब्दिया का सबब है। और इसमें यह इशारा है कि कुफार हकीकत में मुर्दा हैं, क्योंकि जिंदा वो है जो अपने दिल व दिमाग में अपने खालिक की मार्फत रखता हो। जिंदा तो वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पहचानते हों, उनकी मार्फत रखते हों, उनके हुक्म को मानते हों और उस पर अमल करते हों। ये हैं वो जिंदा लोग जो अपने दिल व दिमाग में अपने खालिक की मार्फत रखता हो और इस मार्फत के तकाज़ों पर अमल करता हो। आकिल वो शख्स है जो साले और फसाद और सही और गलत, हक और बातिल में तमीज़ रखता हो और अपने अज़ा को साले, सही और हक के तकाज़ों पर चलाए और फसाद, गलत और बातिल से बाज रखे। मतलब आप गलत काम कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी अकल ज़ाइल हो चुकी है। आप फसाद मचा रहे हैं तो उस वक्त आपकी अकल ज़ाइल हो चुकी है। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फितना फसाद कर रहे हैं, गुस्से में है, तकब्बुर में है, तो अकल ज़ाइल हो चुकी है। क्योंकि अकल का तकाजा ये है कि आप नेक काम करें, सुलह करें, सब्र करें। मतलब सब्र, अकल काम नहीं कर रही, ज़ाया हो चुकी है, तभी तो बेसब्री कर रहे हैं, तभी तो बदइखलाकी कर रहे हैं। कि सही और हक के तकाजों पर चलाए और फसाद, गलत और बातिल से बाज रखे। और इसमें यह इशारा है कि जिस कल्ब में अल्लाह की मार्फत का नूर हो वही कल्ब जिंदा होता है। जिस दिल में अल्लाह की पहचान होगी, जिस दिल में अल्लाह का इश्क और कुर्ब होगा, वही दिल जिंदा है। बाकी सब दिल मुर्दा हैं। जो दिल जिक्र कर रहा है वही दिल जिंदा है। जो लोग जिक्र नहीं करते उनके दिल, हदीस का मफहूम है कि उनके दिल मुर्दा हैं। गुनाह करने से रूह कमजोर हो जाती है और दिल मुर्दा हो जाता है। जैसे लकड़ी के अंदर दीमक होती है और वो दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, ऐसे गुनाह जो हैं वो रूह को कमजोर कर देते हैं और दिल को मुर्दा कर देते हैं। और जिक्र किया जाए तो दिल जिंदा हो जाता है। नेक अमाल किए जाएं तो रूह ताकतवर हो जाती है और नफ्स कमजोर हो जाता है।
جس قلب میں اللہ کی معرفت کا نور ہو وہی قلب زندہ ہوتا ہے اور اسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا مفید ہوتا ہے۔ آپ ڈراتے رہیں، قرآن تو سب کے لیے نصیحت ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ ابھی یہ آیت ہے، یہ قرآن مجید تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے آیت میں ٹکراؤ ہے، ایک طرف فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پھر ایک طرف فرمایا کہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب ہدایت تو تمام انسانوں کو ہی دے رہا ہے، پر فائدہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ اگر صرف متقین کو ہدایت دیتا تو پھر تو صرف مسلمان جو ہیں، جو پہلے خوف خدا رکھتے ہیں، انہیں کو ہدایت ملتی، باقی انسانوں کو نہ ملتی۔ اس لیے فرمایا یہ ہدی للناس بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، تمام انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، پر ہدی للمتقین فرمایا کہ فائدہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فائدہ تب ہوتا ہے جب اس چیز پر عمل کیا جائے۔ آپ نے علم حاصل کر لیا، اتنا فائدہ ہو گیا کہ آپ کو علم آ گیا، پر اس سے مکمل فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو قرآن جیسے ہی آپ نے پڑھا تو قرآن سے نصیحت اور ہدایت تو آپ کو مل گئی ہے، پر اس سے فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو اس لیے فرما دیا کہ یہ ہدایت اور نصیحت تو ہر کسی کو دے دے گا، پر فائدہ حاصل وہ کریں گے جو اس پر عمل کریں گے، ہے نا؟ ابھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، پر ہدایت اور نصیحت تو اس نے دے دی، پر ہمیں کب فائدہ ہوگا؟ جب ہم اس ہدایت اور نصیحت پر عمل کریں گے۔ تو اس لیے آپ بات سمجھ میں آ گئی کہ باقی تمام انسانوں کو ہدایت اور نصیحت دے دے گا، پر فائدہ در حقیقت اس سے متقین اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہوگا اور پھر اس خوف خدا کی وجہ سے اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہ ہے کہ جس قلب میں اللہ کی معرفت کا نور ہو وہی قلب زندہ ہوتا ہے اور اسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا مفید ہوتا ہے۔ جس میں اللہ کا نور ہوگا یا جس میں خوف خدا ہوگا وہی، اسی کو ڈرانے کا فائدہ ہوگا۔ سارا دن آپ کو ڈراتے رہیں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بیان ختم، بات ختم۔ تو فائدہ اسی کو ہوگا جو متقی ہوگا، وہی اس ڈرنے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے اعراض کر کے آخرت اور اپنے مولا اور پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا زندہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے ہوں، کیونکہ دائمی حیات تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور در حقیقت زندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندہ رہے۔ ہمیشہ کی ابدی اور دائمی زندگی اسی کو حاصل ہوگی جو ایمان والا ہے۔ اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کافر بھی تو ہمیشہ زندہ ہو جائیں گے، ہمیشہ دوزخ میں چلیں گے، پر یہ زندگی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوگی، زندہ تو ہوں گے، یہ زندگی الٹا ان کو تکلیف دے رہی ہوگی۔ تو اس لیے دائمی زندگی کفار کو بھی مل گئی ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہر کوئی زندہ ہے۔ جب وہ حشر میں اٹھ کے جائے گا تو موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا، مرنے کے بعد ہر کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو پر حقیقت میں وہ اس زندگی کا فائدہ حاصل کریں گے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ وہ جنت میں ہوں گے۔ تو بعض مفسرین نے کہا زندہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والے ہوں، کیونکہ دائمی حیات تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اور در حقیقت زندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندہ رہے۔ زندہ دلی یہ نہیں کہ وہ جی ناچ گانے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، یہ زندہ دل لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ زندہ دل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے حکم کو مانتے ہیں، یہ ہوتے ہیں زندہ دل لوگ۔ مگر جی یہ بہت زندہ دل ہیں، بہت کھاتے پیتے ہیں، بڑی خدمت اور یہ ناچ گانا، بڑے زندہ دل، یہ زندہ دلی نہیں ہوتی ہے، یہ تو مردہ دلی ہے نا۔ اوپر سے کال بنایا ہوا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی پتہ نہیں کس نے بنایا کہ روح کی غذا ہے، موسیقی تو نفس کی غذا ہے۔ اور در حقیقت زندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی اس کے ذکر اور اس کے احکام کی اطاعت کے ساتھ زندہ رہے اور اس کی عبادت کے ساتھ زندہ رہے اور ظاہری حیات میں بھی موجود اور ظاہری حیات بھی زندہ ہوتا ہے، وہ ظاہری حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے عشق میں مر جاتے ہیں در حقیقت وہی لوگ
زندہ ہوتا ہے نا. جو اللہ کے عشق میں مر جاتے ہیں در حقیقت وہ زندہ ہو جاتے ہیں. وہ ظاہری حیات میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ زندہ ہو در حقیقت وہ مردہ ہے. اور اس آیت میں زندہ لوگوں کو ڈرانے کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ وہی ڈرانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور کفار کے دل حقیقت میں مردہ ہیں، وہ ڈرانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے. اچھا، یہ بات تو کفار کی ہو رہی ہے، پر ہر آیت میں ہمارے لیے نصیحت اور ہدایت ہے کہ نہیں؟ شان نزول کے اعتبار سے یہ آیت کفار کے لیے، ان کے دل مردہ ہیں، پر در حقیقت اس کو اپنے اوپر ابھی لگائیں کہ ہمارے دل مردہ ہیں کہ نہیں. کیونکہ زندہ لوگوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ ذکر کر رہے تھے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، اس کے احکام کی پابندی کر رہے تھے. تو یہ نشانی اگر نہیں ہے تو پھر تو ہمارا دل بھی مردہ ہے. پھر صرف یہ آیت آپ یہ تو نہیں کہیں گے کفار پر ہی لاگو ہوگی، یہ تو ہم پر بھی لاگو ہو رہی ہے کیونکہ ہم میں یہ شرائط نہیں پائی جا رہی. تو ثابت ہوا کہ ہمارا دل بھی مردہ ہے اور کفار کے دل حقیقت میں مردہ ہیں اور وہ ڈرانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے. ان پر صرف حجت قائم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے نبی اور رسول بھیجے تھے اور ان کو ایمان لانے اور اعمال صالح کرنے کی دعوت دی تھی تاکہ وہ بھی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مستحق ہو جائیں. اور ان کو اس لیے دعوت دی کہ کل قیامت کے دن وہ یہ شکوہ نہ کریں کہ ہم کو کسی نے ایمان لانے کی دعوت نہیں دی ورنہ ہم بھی ایمان لے آتے. اللہ نے حجت تمام کر دی. انبیاء اور رسول بھیج کر انہوں نے اپنی مرضی سے بات نہیں مانی، اور جنہوں نے ایمان لائے وہ بھی اپنی مرضی سے ایمان لائے. زبردستی کوئی ایمان کسی کو جبرن کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. تلوار کے زور پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا. سورۃ یاسین آیت نمبر 71 سے 73 تک کا ترجمہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی بنائے جن کے یہ مالک ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا، پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں اور بھی فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کا شکر ادا کرنے کا طریقہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنے اس انعام کو یاد دلایا ہے کہ اس نے مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا ہے. قوی ہیکل بیلوں سے انسان ہل چلواتا ہے، کنویں پر راہٹ چلواتا ہے، لمبے چوڑے اونٹوں کی ناکوں میں نکیل ڈال دیتا ہے، مضبوط اور توانا گھوڑوں کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے، گایوں بھینسوں اور بکریوں سے دودھ نکالتا ہے، اس کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کے جسم پر جو اون ہوتا ہے اس سے اپنے لیے گرم کپڑے تیار کر لیتا ہے، نوزائیدہ بھیڑ کے بچوں کی کھالوں سے کرکلی ٹوپیاں بناتا ہے، بکرے اور گائے کی کھالوں سے جوتیاں، مشک اور ڈول بنا لیتا ہے، اور ان سے دیگر اور بہت فائدے حاصل کر لیتا ہے. آخر میں فرمایا کیا پس وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی دن رات وہ ان نعمتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر بھی ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کا شکر ادا نہیں کرتے. بائیں طور کہ وہ اس کو وحدہ لا شریک مانے اور ان نعمتوں کے عطا کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، صرف اللہ کی تعظیم اور اس کی عبادت کریں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہ ہوں، اپنی حاجات میں صرف اللہ عز و جل کو پکاریں اور اسی سے مدد طلب کریں، اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں
उसी से मन्नतें और मुरादें मांगे कि सब उसी के मोहताज हैं, सब उसी के आगे हाथ फैलाते हैं। सूरतुल रहमान आयत नंबर 29। आसमानों और ज़मीनों में जो भी हैं सब उसी से सवाल करते हैं, वो हर रोज एक नई शान में है। सूरतुल रहमान आयत नंबर 29 बहुत खूबसूरत आयत है। आसमानों और ज़मीनों में जो भी हैं सब उसी से सवाल करते हैं, वो हर रोज एक नई शान में है। उसकी हर दिन एक नई शान कायनात के ऊपर जाहिर की जाती है। इसका मतलब कुछ लोग ये ले लेते हैं कि क्यों कहा जी आपने अल्लाह की शान मुकम्मल हो चुकी है, उसकी शान में तो रोज़ इजाफा हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर उसकी शान में रोज़ इजाफा हो रहा हो तो फिर तो वो मुकम्मल ही नहीं होगा। अल्लाह पहले से उसकी ज़ात और सिफ़ात मुकम्मल है, उसकी ज़ात और सिफ़ात में कोई इजाफा नहीं हो सकता, वो पहले से मुकम्मल है। इसलिए उसकी शान में रोज़ इजाफा हो रहा है, ये कहना दुरुस्त नहीं है। तो इस आयत का फिर क्या करें कि वो हर रोज़ एक नई शान में है, तो वो मुकम्मल है उसकी शान, उसकी ज़ात भी मुकम्मल है, सिफ़ात भी मुकम्मल है, पर उसकी हर सिफ़त और हर शान या उसकी ज़ात की शान रोज़ एक नई शान के मुताबिक हमें दिखाई जा रही है। यानी उसकी एक सिफ़त का इजहार ऐसे हो रहा है कि वो हमारे लिए एक नई शान है, उसकी शान मुकम्मल है। मिसाल देता हूं कि मैंने 10 सूट सिलवा लिए और रोज एक सूट पहन रहा हूं, तो अब जो रोज एक सूट पहन रहा हूं तो क्या वो रोज नया सिलवा रहा हूं? वो तो पहले से सिलवाया हो ना 10। ऐसे अल्लाह की तो लामहदूद शान है और वो पहले से ही मुकम्मल है शान, बस उस शान का इजहार रोज हो रहा है। तो इजहार रोज होने से क्या वो शान आज उसको अता हुई है? ऐसा तो नहीं। और अता हुई हो तो फिर किसने की है? तो फिर तो कोई और भी अता करने वाला है, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह का तो सब कुछ जाती है, तो अल्लाह की शान में कोई इजाफा नहीं होता। नबी पाक की शान में इजाफा होता है हर लम्हा। अंबिया की शान में, औलिया अल्लाह की शान में हर लम्हा इजाफा होता है, क्योंकि इनकी शान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह की शान तो पहले से मुकम्मल है, तो उसकी हर रोज नई शान बयान होती है। का मतलब समझ में आ गया कि नई शान जाहिर होती है, नई शान जाहिर होती है। यानी कि वो अपनी शान हर रोज नए तरीके से जाहिर फरमाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। हाँ, यानी कि इजहार फरमाता है वो अपनी शान का, यानी उसकी लामहदूद सिफात है ना। हमें तो अभी एक सिफ्त का नहीं पता उस एक सिफ्त की लामहदूद तजल्ली है, और फिर हर सिफ्त लामहदूद है। तो उसमें से एक सिफ्त की एक तजल्ली आज नजर आई, दूसरी फिर उसी सिफ्त की अगली तजल्ली फिर नजर आई। ऐसे तो महदूद सा जहान है, उसकी एक सिफ्त की तजल्लियां भी मुकम्मल नहीं हो सकती, तो लामहदूद सिफात की तजल्लियात कैसे मुकम्मल होंगी? तो इस लिहाज से उसकी हर रोज उसकी एक नई शान है, ये नहीं उसकी शान में इजाफा हो रहा। ठीक, सो तुम भी उससे मांगो, उसी से सवाल करो और उसी के आगे हाथ फैलाओ। दुआ भी अल्लाह से मांगनी चाहिए और मदद भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो क्या है, या करना बुदू या करना सही, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते। पर दुआ तो किसी और से मांगी ही नहीं जा सकती, मदद किसी और से मांगी जरूर जा सकती है, ये शिर्क नहीं है। पर अल्लाह के होते हुए क्यों किसी और से मदद मांगे, है ना? तो जब अल्लाह है तो उसी से मदद मांगे। तो आसमानों और ज़मीनों में जो भी है सब उसी से सवाल करते हैं और वो हर रोज एक नई शान में है। हर चंद की किसी नेमत के मिलने के बाद ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह देना भी अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन इसके साथ साथ अदायगी शुक्र के लिए इंसान पर लाजिम है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत जिस मसरफ में खर्च करने के लिए दी है उस नेमत को उस मसरफ में खर्च करे। शुक्र सिर्फ ये नहीं है कि आपने दिल और ज़बान से अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, ये भी शुक्र है कि आपने दिल से भी शुक्र अदा किया, ज़बान से भी, ये भी शुक्र है। पर वो नेमत जिस चीज़ के लिए दी गई है वो सही तरीके से खर्च की जाए।
یعنی اگر آپ کو رزق دیا اس نے، حلال رزق دیا، تو آپ اس حلال رزق سے پھر حرام چیزیں نہ خریدتے پھریں، وہ حرام معاملات میں، کاموں میں نہ وہ حلال رزق خرچ کرتے پھریں، وہ زنا میں، شراب میں، یا اس حلال رزق کو پھر سود میں نہ دینا شروع کر دیں۔ تو اس کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ جو نعمت اس نے دی اس کا زبان سے شکر ادا کرنا بھی شکر، دل سے شکر ادا کرنا بھی شکر میں داخل، پھر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا بھی شکر میں داخل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادائیگی شکر کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مصرف میں خرچ کرنے کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس مصرف میں خرچ کرے، اور اگر وہ اس نعمت کو اس مصرف میں خرچ نہیں کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی۔ اس نعمت کا غلط طریقے سے استعمال کرنا بھی ناشکری ہے، فضول خرچی کرنا بھی ناشکری ہوگا نا، کیونکہ مال بھی نعمت ہے اور اس کی آپ نے فضول خرچی کی۔ اور فضول خرچی کیا ہے کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر آپ کا گزارا چل رہا ہے، یہ سب فضول خرچی میں آ جائیں گے۔ مطلب جو چیز آپ کے پاس پہلے موجود ہے پھر آپ نے کیوں خرید لی ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر اس مصرف اور یہ جو فضول خرچی کی ہے، یہ پھر کیا ہوگا، یہ ناشکری ہوگی۔ اور کیا کہا گیا کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ اور اگر اس مصرف کے خلاف اس نعمت کو خرچ کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بغاوت ہے اور نہایت سنگین بات ہے۔ یہ بات دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اگر صحیح نعمت کا استعمال نہ کیا جائے، صحیح جگہ پر نعمت کو خرچ نہ کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے، اور یہ بغاوت بھی ہے، اور یہ سنگین بات ہے، نہایت سنگین بات ہے اور جرم ہے۔ مثلا آنکھیں دی ہیں تاکہ ان سے ماں باپ کو، علماء کو، روزہ انور کو اور کعبۃ اللہ کو دیکھے۔ اگر ان کو دیکھے گا تو آنکھوں کا شکر ادا ہوگا، نہیں دیکھے گا تو ناشکری ہوگی۔ تو ان سے اولیاء اللہ کو دیکھے، ان آنکھوں سے علماء حق کو دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، روزہ انور کو دیکھے، ان کی جالیوں کو دیکھے، خانہ کعبہ کو دیکھے، اللہ کے نام کے نور کو دیکھے، تو یہ شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور بے حیائی کی چیزیں ناشکری ہوگا، کہ بد نگاہی کرے ان آنکھوں سے تو یہ ناشکری ہو جائے گا۔ اور اگر ان آنکھوں سے پرائی بہو بیٹیوں کو، ننگی فلموں کو اور دیگر فحش چیزوں کو دیکھے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ یاسین آیت نمبر 74 سے 76 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ اللہ کے سوا اور خدا بنا بیٹھے ہیں، اور کیوں بنا بیٹھے ہیں؟ اس شرط پہ کہ شاید وہ ان کی مدد کر دیں۔ یعنی انسان جب بھی کسی کو خدا بنانا چاہتا ہے تو وہ اس لیے بناتا ہے کہ شاید وہ اس کی مدد کر دے گا، اپنے فائدے ڈھونڈتا ہے۔ جب اس کو فائدے ان نعمتوں سے نہیں پورے ہوتے تو پھر وہ کسی کو خدا بھی بنا لیتا ہے فائدوں کی خاطر۔ تو اور انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو معبود قرار دیا تاکہ ان کی مدد کی جائے، حالانکہ وہ بت کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ مشرکین خود ان کی مدافعت کے لیے کمر بستہ لشکر ہیں۔ تو مشرکین خود بتوں کی مدد کر رہے ہیں، بتوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے؟ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے باہر بندے کھڑے ہوں کہ کوئی ہمارے بتوں کو نہ توڑ دے۔ سو ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 74 سے 76 کا ترجمہ پڑھا ہے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی ترغیب اور شرک کی مذمت۔ ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کو فراموش کر دیا اور اس کی قدر ناشناسی کی، اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود ماننے کی بجائے ایسے بتوں کی پرستش شروع کر دی جو اپنے وجود میں خود ان کے محتاج تھے۔ انہوں نے پتھروں کی تراش خراش کر کے
मूर्तियां बनाई और कहा ये पिछले ज़माने के नेक बंदों की सूरतें हैं। उन्होंने लात, मनात, उज्जा और हबल के नाम से बुत बना डाले और कहा ये अल्लाह के मकबूल बंदों के मुजस्मे हैं, इनकी परस्तिश करने से वो राज़ी होगा। फिर इनकी पूजा करना शुरू कर दी। हालांकि अल्लाह ताला ने इनसे कभी ये नहीं फरमाया कि तुम मेरे नेक बंदों की मूर्तियां बनाओ और उनकी इबादत करो, और ना नेक बंदों ने अपनी ज़िंदगी में कभी लोगों से ये कहा था कि जब हम इस दुनिया से गुजर जाएं तो फिर तुम हमारी इबादत शुरू कर देना। इसके इवज़ हम क़यामत के दिन खुदा के सामने तुम्हारी शिफात करेंगे। ये मुशरिकीन अपने शिरक करने और मुशरिकाना अकायद पर जोर देने के लिए ऐसा ज़रूर कहते हैं, लेकिन इनके पास इस दावे पर कोई दलील नहीं है। अगर आप कोई दावा करने लगे हैं तो दलील भी पेश करनी होगी। अगर आपने दावा किया और दलील पेश नहीं की तो आपका दावा झूठा है। दावा वो सच्चा है जिस पर दलील पेश की जा सके। तो अब ये जो कहा जाता है ना, दावा कोई नहीं कर सकता, दावा सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है, और पहाड़ भी दावा करे तो वो ज़रे ज़रे हो जाए, तो बात यह है कि झूठा दावा नहीं करना चाहिए, इससे रोका गया है। सच्चा दावा तो किया जा सकता है। सच्चा दावा किया जाएगा तो तभी तो दलील की ज़रूरत है। मतलब दावा तो किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है। और ये फरमाना कि ये पहाड़ ज़रे ज़रे हो जाते हैं कि ये, तो मतलब ज़ाती तौर पे दावा करने की ताकत सिर्फ अल्लाह रखता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ज़ाती तौर पे मैं खुद से दावा कर सकता हूँ। अताई ताकत से, अल्लाह की अता से मैं दावा कर सकता हूँ, ये दावा करना माना नहीं। ज़ाती तौर पे दावा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अताई तौर पे दावा तो कोई भी कर सकता है। आपके दो बच्चे हैं, दो बेटे एक बेटी हैं, आप कहें मैं दावा करता हूँ ये मेरे बेटे बेटी हैं, दावा कर सकते हैं कि नहीं? आपका जिससे निकाह हुआ है, आप कहें कि मैं दावा करता हूँ ये मेरी बीवी है, तो ये दावा कर सकते हैं कि नहीं? अब आपने कह दिया दावा तो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह कर सकता, पहाड़ भी ज़रे ज़रे हो जाए, तो बात दुरुस्त है कि ज़ाती दावा सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। उसकी दी हुई ताकत से जो उसने नेमत दी है, उस नेमत को पे आप दावा कर सकते हैं। तो इसलिए तो दावा, सच्चा दावा, फिर सच्चा दावा और झूठे दावे का फर्क क्या होगा? मतलब कर सकते हैं तभी तो सच्चा और झूठा है ना। सच्चे पर दलील पेश करनी, झूठा हो गया जिस पर कोई दलील नहीं। तो वो क्या था? लेकिन उनके पास इस दावे पर कोई दलील नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 40। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन की इबादत कर रहे हो वो महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने खुद ही घड़ लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। यार ये बंद, थोड़ा सा बंद करो, बहुत शोर हो रहा है। ये तुम्हारे खुद साख्ता माबूद तुम्हारी मदद करने की सर मुंह ताकत नहीं रखते, जरा बराबर बाल बराबर भी ताकत नहीं रखते, बल्कि ये अपने वजूद में तुम्हारे मोहताज हैं। तुमने इनको बनाया, फिर इनके माबूद होने का प्रोपोगंडा किया। तुमने इनके साथ चढ़ावे पेश किए, मन्नतें और मुरादें मानी, इनके सामने नजरें गुजारी, इनके स्थानों पर इनके चरणों में जानवरों का खून बहाया और भेंट चढ़ाई। ये तुम्हारी मदद क्या करेंगे? तुम तो खुद इनकी मदद करने पर हमा वक्त कमर बस्ता रहते हो। हिंदुस्तान में रामचंद्र, सीता और कृष्ण के बुत बनाए जाते हैं और इनकी प्रस्तिश की जाती है, इनके नाम की दुहाई दी जाती है। हजरत ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सैयदा मरियम के बुत बनाकर इनकी इबादत करते हैं, हालांकि इनमें से कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है। इन बुतों की खुदाई इन मुशरिकीन के प्रोपोगंडे की मरहून मन्नत है, और असल में खुदा वो है जिसकी खुदाई का सबूत कायनात का जर्रा जर्रा दे रहा है। कोई माने या ना माने, कोई उसको पुकारे या ना पुकारे, कोई उसकी इबादत करे या ना करे, वो बहरल रब्बुल आलमीन है और हर चीज़ से बेनियाज है, हर चीज़ का खालिक और मालिक है। उसको तेरी और मेरी इबादत की ज़रूरत नहीं है।
پھر کیوں عبادت کرنی ہے؟ پھر اس لیے عبادت کرنی ہے کہ اس کا حکم ہے، اس کی رضا ہے، اور اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہونا ہے۔ تو عیسائی نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور حضرت بیوی مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر ان کے بت بنا کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے نام شکل کا بھی بت بنایا، جو شیطان نے خود بنا کے دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہوں نے سمجھا وہ گم ہو گئے ہیں، تو وہ رونا شروع ہو گئے، ان کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ جب وہ نہیں ملے تو شیطان انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا، اس نے کہا میں کیوں نہ تمہیں تمہارے والد کا مجسمہ بنا کے دے دوں، اسی شکل کا، تم ان کو دیکھ کر یاد کرتے رہنا۔ مجسمہ بنا کے دے دیا، بت بنا کے دے دیا، وہ تو یاد کرتے رہے، انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی۔ پھر نسلیں گزر گئیں، پھر شیطان نے ان کو آگے کہا تم صرف اس کو یاد کرتے ہو، تمہارے بڑے تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ حالانکہ بڑے عبادت تھوڑی کرتے تھے، وہ تو حضرت ادریس علیہ السلام گم ہو گئے تھے، یعنی اصل میں تو وہ فوت ہو گئے تھے، پر وہ گم ہو گئے، یعنی ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، تو وہ ان کو ملے نہیں، تو شیطان نے یاد میں وہ مجسمہ بنا کے دے دیا۔ وہ بعد میں پھر صورت بگڑتے بگڑتے عبادت شروع ہوئی۔ کچھ علماء اور مفسرین نے کہا یہاں سے بت پرستی کی ابتدا شروع ہوئی تھی۔ تو اب حضرت ادریس خود نبی ہیں، حضرت عیسیٰ خود نبی ہیں، حضرت موسیٰ خود نبی ہیں، تو اس میں ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ کوئی ان کے مجسمے بنا کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دے، اس میں تو ان لوگوں کی غلطی ہے۔ ان انبیاء نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت کی جائے، کہ ان کے مجسمے بنائے جائیں اور ان کی عبادت کی جائے۔ یہ تو ہمیشہ خود وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، اور یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم صرف اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، ہم اس کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ تو اب اس میں غلطی تو ان کی ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی نہیں۔ تو کفار آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو بھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جنات سے خبریں لے کر بتاتا ہو۔ اور کبھی مجنون کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ غمزدہ نہ ہوں، جب ان کا اپنا خالق اور مالک اپنے محاسن، منن اور پروردگار کے ساتھ یہ حال ہے کہ وہ اس کی الوہیت میں بے جان مورتیوں کو اور درختوں کو اور عناصر کائنات کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ کا حق کم تر چیزوں کو دے رہے ہیں، تو آپ تو پھر بہرحال اس کے بندے ہیں اور نبی ہیں، اس کا پیغام لانے والے اور دائی ہیں۔ یہ اگر آپ کو نہیں پہچان رہے تو کیا گلہ ہے، یہ تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان رہے۔ جس خدا کو عقل مارے جانے کی اس سے بڑی کیا بات ہو کہ اللہ کون ہے؟ واجب، اللہ کا واجب ہونا لازم ہے، یعنی وہ واجب الوجود ہے، جس کا اپنا وجود خود سے ہو، جو موجود ہو۔ واجب الوجود کہتے ہیں جو خود سے موجود ہو، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس نے سب کو پیدا کیا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اپنی ذات و صفات کے ساتھ۔ یہ ہے واجب الوجود کی ڈیفینیشن، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اپنی ذات و صفات کے ساتھ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جو کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا، اور اس نے ہر چیز کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ یہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ تو اللہ ہے واجب، اور ممکن ہم ہیں۔ ممکن کہتے ہیں مخلوق کو، اور واجب کہتے ہیں خدا کو، اللہ کو۔ تو اللہ ہے واجب الوجود، اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں۔ تو یہ جس خدا کو آپ بنا رہے ہیں وہ کس سے بنا رہے ہیں؟ آپ مٹی سے بنا رہے ہیں، تو آپ کا خدا تو بننے میں مٹی کا محتاج ہو گیا اور بنانے میں آپ کا محتاج ہو گیا، تو وہ واجب الوجود کہاں سے ہو گیا؟ واجب الوجود تو وہ ہوا
جو خود سب کو پیدا کرتا ہے. تو آپ کا خدا تو خود آپ کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. آج سمجھ میں آیا کہ آپ کا خدا تو خود ممکن الوجود ہے، وہ تو خود ممکن ہے، وہ تو خود مخلوق میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ موجود ہے وہ سب مخلوق ہے. تو آپ تو اپنے خدا کو بنانے میں بھی شرک کر رہے ہیں. کیسے؟ یعنی اس کو مٹی سے بنا رہے ہیں تو پھر مٹی کے ساتھ پتھر بھی ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں، پھر کنکریاں اور چیزیں بھی ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں، لکڑی بھی ساتھ، تو مزید چیزیں آپ نے اس کو بنانے میں شریک کر دی ہیں. تو اپنے خدا کے بنانے میں بھی شرک ہے آپ کے. تو آپ کو تو دعویٰ یہ کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. تو ان کی الوہیت میں بے جان مورتیوں کو درختوں کو اور عناصر کائنات کو شریک کرتے ہیں، اور اللہ کا حق کم تر چیزوں کو دے رہے ہیں. تو آپ تو بہرحال پھر بھی اس کے بندے ہیں اور نبی ہیں، اس کا پیغام لانے والے اور دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں. یہ اگر آپ کو نہیں پہچان رہے تو کیا گلہ ہے، یہ تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان رہے. فرمایا بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک تمام علم غیب صرف اللہ کے پاس، کلی علم غیب، لامحدود علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اور انبیاء کو جو وہ عطا فرماتا ہے وہ عطائی علم غیب ہے، اور انبیاء کو جو علم غیب عطا فرماتا ہے وہ محدود ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ لامحدود ہے. ہاں جی، اللہ ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ آیت کون سی تھی؟ لا علم لنا، لا علم لنا، میں کچھ نہیں جانتا یا ہم کچھ نہیں جانتے. انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیوب کو جاننے والا ہے، تو ہی تمام غائب کا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے. تو فرمایا بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو اس کی پوری پوری سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے چھپانے کا پہلے ذکر فرمایا کیونکہ اللہ کا علم غیب اس کے علم شہادت پر مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ کا یہ ہے کہ جواب جو اب غائب ہے وہ بعد میں ظاہر ہو جائے گا. جو اب غائب ہے وہ بعد میں ظاہر ہو جائے گا. اور اس میں یہ اشارہ ہے، یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندو، باطن کی اصلاح کو ظاہر کی اصلاح پر مقدم رکھو. یعنی پہلے باطن کی اصلاح کرو پھر ظاہر کی اصلاح کرو. باطن کی اصلاح کو لگ جائیں گے کئی سال. تو اتنی سال میری عمر ہوگی تو باطن کی کبھی اصلاح نہیں ہوئی، تو پھر ظاہر کی تو اصلاح ہی نہیں ہوگی. اس لیے باطن اور اصلاح ظاہر کی دونوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. پر یہ اشارہ یہی دیا جا رہا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنے کی پہلے کوشش کرو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب غائب ہے وہ بعد میں ظاہر ہو جائے گا. اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ پہلے چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. تم تو ان چیزوں کو جانتے ہو نا، ظاہر کو تو ہو سکتا ہے تم بھی جانتے ہو، اللہ تو جانتا ہی جانتا، ہو سکتا ہے تم بھی جانتے ہو، اور غائب کو تو تم نہیں جانتے. تو پہلے غائب کا ذکر کیا، پہلے چھپی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا کہ جو چیز اب غائب ہے وہ تمہارے لیے غائب ہے، میرے لیے غائب نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حاضر ہونے والی ہے. تو اللہ ظاہر کو بھی جانتا اور غائب کو بھی جانتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 77 سے 80، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر وہ یکا یک کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. تجھے اپنی اوقات بھول گئی، تو ایک منی کے قطرے سے ایک سپرم سے پیدا ہوا تھا، اور تو پھر اس کے بعد یکا یک باہر نکلتے ہی جھگڑالو ہو گیا اور کہنے لگا، کیا کہنے لگا کہ کہاں ہے خدا، یہ کائنات تو خود بخود چل رہی ہے، یہ تو خود بخود وجود میں آ گئی.
سائنس چیزوں کو دکھاتی ہے اور خدا جو ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، لہٰذا ہم سائنس کو مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ بھائی اللہ کو مانو، سائنس کو بھی مانو، کوئی حرج نہیں ہے، سائنس پڑھو، پر یہ کیا کہ سائنس دکھاتی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ تو یکا یک جھگڑالو ہو گیا۔ اوقات دیکھ تو اپنی، ایک منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، 2 ٹکے کا تو انسان ہے، تو اس سے مقابلہ کر رہا ہے جو خالق ہے، مالک ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر یکا یک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اللہ پاک نے کہا اوقات یاد کرو، تم میرے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ اپنی پیدائش، اپنی اوقات چیک کرو، کیسے پیدا کیا میں نے تمہیں، اور اب تجھے میرے لیے مثالیں دینا، اتنی طاقت آ گئی ہے کہ تو اب میرے لیے مثالیں بیان کرے گا کہ میں ایسا ہوں یا ایسا ہوں یا ایسا ہونا چاہیے تھا مجھے۔ کہ خدا کو ایسا ہونا چاہیے تھا، نظر آ جاتا تو کیا حرج تھا، ہم سے کلام کر لیتا تو کیا حرج تھا۔ اب تو ہمیں یعنی خدا کو، تو اللہ پاک کرو یعنی تو اب ہمیں بتائے گا، اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے، جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے یکا یک آگ سلگا لیتے ہو۔ یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 77 سے 80 تک کا ترجمہ پڑھا ہے، اب اس کی تفسیر ہوگی۔ نئی ویڈیو میں اس کی تفسیر کے ساتھ آتے ہیں۔